अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंजीनियर कामरान हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। पहले भी हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैराडाइम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है ये ज़्यादातर जो बेस करता है ये आपके प्रोजेक्ट की शॉर्ट टाइम डिलीवरी पे डिपेंड करता है। तो आइए हम इसको ज़रा देखते हैं कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इस स्लाइड से मैं थोड़ा सा अगर आगे जाऊं ये डायग्राम पे, तो ये सॉफ्टवेयर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हमें मैक्सिमम जो है वो 60 डेज़ और मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो 90 डेज़ या मिनिमम जो है ना 60 डेज़ में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो अपने हम प्रोजेक्ट की शॉर्ट टाइम डिलीवरी के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में हम लोग ये करते हैं कि अपनी जितनी भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उनको कंपोनेंट की बेस पे डिवाइड कर देते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, और फिर हम हर एक कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, एक टीम असाइन कर देते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, और हमने ये देखा कि हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने जो एक्सपर्ट्स थे, जो हमारे प्रोफेशनल्स थे, उनको हमने 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया। टीम 1 एक कंपोनेंट पे काम करेगी, टीम 2 दूसरे कंपोनेंट पे काम करेगी और टीम 3 जो है वो तीसरे कंपोनेंट पे काम कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो तीनों मॉड्यूल्स हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स नॉन ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स नॉन ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स हैं जिनकी जो है हम लोग जो जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं या जिनको हम डेवलप कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करती, ये पैरेलल में काम चल रहा होता है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में हमें ज़्यादा डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम इस पे कोशिश ये करते हैं कि ऑटोमेटिक टूल्स के ज़रिए हम सारे के सारे जो अपना जो कंपोनेंट्स हैं हम उनकी प्रोटोटाइपिंग करें और उनको यूज़र तक डिलीवर करें और उनके बाद उनका फीडबैक लें। तो इसी वजह से हमारी एक लिहाज से कॉस्ट भी कम हो जाती है कि हमें डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, बल्कि प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो कि हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, अच्छा, तो आइए हम देखते हैं और कि हर एक जो टीम है वो कितनी फेसेस से उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, हर एक टीम के पास जब एक कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है ना, कंपोनेंट कैन बी एनीथिंग, कंपोनेंट कैन बी एनी एप्लीकेशन लाइक रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, कंपोनेंट कैन बी अ पैकेज, कंपोनेंट कैन बी अ लाइब्रेरी, कंपोनेंट कैन बी अ DLL, तो कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब इसके पास एक कंपोनेंट आ जाता है तो वो टीम क्या करती है, सबसे पहले उसके पास जो है वो बिजनेस मॉडलिंग करती है उसकी, फिर उसके बाद डाटा मॉडलिंग करती है, डाटा मॉडलिंग के बाद प्रोसेस मॉडलिंग करती है, फिर एप्लीकेशन जनरेशन पे काम करती है और फिर उसके बाद टेस्टिंग और टर्नओवर पे काम करती है। ठीक है, बिजनेस मॉडलिंग में क्या होता है कि आप लोग जो है डिफरेंट बिजनेस पैराडाइम के लिहाज से आप उसकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं। डाटा मॉडलिंग इट्स लाइक ए डाटा स्ट्रक्चरिंग, कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डाटा होगा वो किस टाइप का होगा, वो स्टोर कैसे हो रहा होगा, ठीक है, फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चरिंग जो डाटा मॉडलिंग की जाती है ना, इसके अंदर डाटा मॉडलिंग के 3 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, एक तो हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग क्या है कि हमारी जो डाटा है उसकी हम डेफिनेशन या सिमेंटिक्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उनको डिफाइन कर देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को उनको कैटेगराइज कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी लॉजिकल मॉडलिंग भी करते हैं। लॉजिकल मॉडलिंग डाटा की कैसे होगी कि हम इसके डिफरेंट लाइक टेबल्स और कॉलम्स बना लेते हैं अपने डाटा के। और थर्ड वन जो इसके अंदर जो एक डाटा मॉडलिंग होती है वो फिजिकल मॉडलिंग की जाती है। फिजिकल मॉडलिंग में हम फिजिकली ये देखते हैं कि डाटा कैसे स्टोर होगा, लाइक ये CPU पे कितनी CPU के स्पेस कितनी ले रहा होगा, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें कि फिजिकली कैसे जो है डाटा स्टोर हो रहा होगा। इस तरीके से हम प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं कि डाटा हमारे पास आ गया तो उसके बाद डाटा को चलाने के लिए प्रोसेस क्या होगा।
ہمارے پاس ڈیٹا تو آ گیا. اب ڈیٹا کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس یہ جو ڈفرینٹ ہم پروسیس کا بھی ماڈل بناتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو یوز کریں گے. پھر اس کے بعد اپلیکیشن جنریشنز آ جاتی ہیں. اپلیکیشن ہم جنریٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ورژنز بنتے ہیں اس کے, اور اس کے بعد ہم اس کی ٹیسٹنگ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹرن اوور پہ چلے جاتے ہیں. ٹرن اوور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انٹرفیس ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. جو باقی والے جو آپ کے پاس جو کمپوننٹس ہیں, یہاں پہ سپوز دیکھیں یہ جو ٹیم 2 جس کمپوننٹ پہ کام کر رہی ہے, ٹیم 3 جس کمپوننٹ پہ کام کر رہی ہے, جب یہ سارے کے سارے اپلیکیشن جنریٹ ہو جاتی ہیں تو اب ان کے درمیان میں ہم لوگ انٹرفیسنگ کرتے ہیں, اور انٹرفیسنگ کے بعد اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں, جس کو ہم کیا بولتے ہیں, ٹرن اوور بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کا سارا پروسیس ہے. تو بیسیکلی اس کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم جب کمپوننٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ہمارا سافٹ ویئر, تو سافٹ ویئر جب کمپوننٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈفرینٹ ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ ٹول کے بعد جو ہے ہم کہ ہمیں جو ہے نا پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیولپرز ہوتے ہیں ان ڈیولپرز کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے نا ہمارے پاس جو اس کی ڈیولپمنٹ کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم اس کا ذرا ٹیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل واز فرسٹ proposed by the IBM, یہ بھی ہو گیا. اور the critical feature of this model is the use of the powerful development tools and the techniques. جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈائیگرامز میں بتایا کہ جو ہے یہ ریڈ میں آپ کو جو ہے وہ ڈیولپرز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے جو ڈفرینٹ جو ٹولز ہیں ان کو یوز کر سکیں, اور انہیں ٹولز کی بیس پہ ہم لوگ ڈاٹا کی جو ہمارے پاس جو سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی ماڈولرائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کو ڈفرینٹ کمپوننٹس کی بیس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, اس سافٹ ویئر پروجیکٹ کین بی امپلیمنٹڈ یوزنگ دس ماڈل اف دا پروجیکٹ کین بی بروکن ڈاؤن انٹو دا اسمال ماڈیولس. میں نے آپ کو یہ کہا تھا ڈائیگرام میں یہاں پہ کہ ڈفرینٹ ٹیمز بنتی ہیں, ٹیمز کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپوننٹس آتے ہیں, اور یہ پروجیکٹ یہ ماڈل ہم تبھی یوز کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے ہم اس کے ماڈیول بنا سکیں. ٹھیک ہے, اور یہ ماڈیولس کیا ہوتے ہیں, کین بی اسائنڈ انڈیپینڈنٹ ٹو دا سیپریٹ ٹیمز. یہ جو سیپریٹ ٹیمز ہوتی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں, بٹ اسٹل جو بیسک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈلز ہوتے ہیں لائک واٹر فال ماڈل ہوتا ہے, اس کی جو 6 جو فیزز ہوتی ہیں ان سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. ہم کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈل یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ دیز ماڈیولس کین بی فائنلی کمبائنڈ ٹو فارم دی فائنل پروڈکٹ. تو بعد میں کیا کیا جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. لائک جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے اپنے جو ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا ٹرن اوور فیز پہ آتے ہیں. ٹرن اوور فیز کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ کمپوننٹس کے درمیان جتنی بھی انٹرفیسز ہوتی ہیں وہ بنا لیتے ہیں, اور ان کو آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی گئی ہے یہاں پہ کہ ان کو کمبائن کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو فائنل شیپ دے سکیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کا ایک سب سے بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ ریپڈ اپلیکیشن ماڈل کے تھرو ہمارے سافٹ ویئر کی جو پروٹوٹائپ بن جاتی ہے تو ہم اس کو ریپڈلی اپنے یوزرز کو بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ہمارے پاس فیڈ بیک آ سکے, اور فیڈ بیک کی بیس پہ ہم دوبارہ اس کے اندر جو بھی چینجز کرنی ہوں ہم ایزیلی کر سکیں. اب آگے چلتے ہیں, یہ ڈائیگرام بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں. اب اس ڈائیگرام کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دا یوز آف پاورفل ڈیولپر ٹولز سچ ایز اچھا, یہاں پہ ہم پاورفل ٹولز یوز کرتے ہیں جیسے کہ جاوا, C++, ویژول بیسکس, XML وغیرہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پہ ہمارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈائیگرام کیا کہتی ہے کہ ایلیسٹ ریکوائرمنٹس, جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ان کی ہم ریکوائرمنٹس گیدرنگ کرتے ہیں. یہ ایلیسٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کی گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ریکوائرمنٹس گیدرنگ ہوتی ہے اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یوزر, کسٹمر اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے سب سے پہلے ہم جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی ریسرچ کرتے ہیں, پھر ہم اس کو جو ہے پھر کیا کرتے ہیں اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
ریکوائرمنٹس جب گیدر ہو جاتی ہیں ایک ویری سسٹمیٹک وے سے. اور یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے یہ ریکوائرمنٹس کی جو گیدرنگ ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ ڈفرینٹ ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمیں جو نا پروفیشنلس کی ضرورت ہوتی ہے. ڈفرینٹ اپلیکیشنز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس گیدرنگ کے لیے. ہم ڈفرینٹ فارمز جنریٹ کر سکتے ہیں, سروے فارمز وغیرہ, اور ایون کہ وزٹ کر کے بھی ہم لوگ جو ہے نا یہ ریکوائرمنٹس گیدر کر سکتے ہیں. اینی ویز جو بھی میتھڈ ہوگا اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ریپڈ اپلیکیشن ماڈل میں ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں, ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے تھرو جو ہے ہم ڈاٹا گیدر کریں. اس کے بعد ہم اپنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں اس کی ماڈرائزیشن کرتے ہیں, ڈفرینٹ ماڈیولس میں کنورٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کمپوننٹس میں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کمپوننٹس کیا ہو سکتے ہیں, ایک اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے, ایک لائبریری بھی ہو سکتی ہے, ایک جو ہے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم اپنی جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, بیسیکلی ڈیولپرس کا تو اتنا رول نہیں ہوتا بلکہ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں ان کو ان کی ڈفرینٹ ٹیمز میں کنورٹ کر دیتے ہیں, ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور ہر ایک ٹیم جو ہے نا سپریٹلی اپنے ماڈیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور ہر ایک ماڈیول کے اندر جو ٹیم ہے وہ جو ہے آپ کی جو ڈفرینٹ جو جس طریقے سے واٹر فال ماڈل میں ڈفرینٹ جو ہے آپ کے پاس جو سیکوینس میں فیزز ہوتی ہیں اس سے اس ٹیم کو گزرنا پڑتا ہے, انالیسس اس کو کرنی پڑتی ہے, پھر اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اپنے ماڈیول کو, پھر کوڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ جب ہر ایک ماڈیول یا ہر ایک کمپوننٹ علیحدہ علیحدہ سے انڈیپینڈنٹلی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ٹیسٹ ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم سارے کے سارے ماڈیولس کو آپس میں کیا کرتے ہیں یہاں پہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. ماڈیول 1, ماڈیول 2 اپ ٹو ماڈیول n سب کو یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں, یہاں پہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. اور انٹیگریٹ کرنے کے بعد دوبارہ اوور آل جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس کی انٹرفیسنگ کی بھی ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ کیا یہ ایز این انٹیگریٹڈ جو ہے یہ پورے کا پورا سسٹم کس طریقے سے ورک کر رہا ہے, کیا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ فالٹ وغیرہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہے فائنل پروڈکٹ کر دیتے ہیں, ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں. اور یہ ریپڈ ڈیلیوری ہم کرتے ہیں تاکہ ہم یوزرس کو دیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنے جو ہے ریویوز دے اور اس کو دوبارہ سے ہم کیا کر سکیں, اس کو ریویوز کو نلیفائی کر سکیں. ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل میں جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, یہ 4 جو ہے یہ فیزز ہوتی ہیں, یا یہ کمپوننٹس مین فیچرس یہ ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹس کی پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یوزر ڈسکرپشن ہوتی ہے, کنسٹرکشن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کٹ اوور ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہوتی ہے یہ جو یا ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن ہوتی ہے یہ ایک بڑے ایک اسٹرکچرڈ مینر میں یا اسٹرکچر پلان کے تھرو کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے کریٹیکل ڈیٹا کون سا ہے, اور پھر اس کو ہم نے پروسیس کے اندر کیسے یوز کرنا ہے تاکہ ہم اس اپنے جو ہے پروڈکٹ کو ایزیلی اور ریپڈلی ہم اپنے جو یوزر تک ہیں ان کو جو ہے کنوے کر پائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوزر ڈسکرپشن ہوتی ہے. یوزر ڈسکرپشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک پروٹوٹائپ بن گئی ہوتی ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی بیس پہ ہم ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں, اس کو ہم ریپڈلی اپنے یوزر تو اس پر ہم اپنے یوزر سے یہاں پہ فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یوزر ڈسکرپشن میں ہم اپنے جو یوزرز ہیں یا کسٹمرز ہیں ان کو اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے بلکہ صرف ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ یوز کریں, اس پہ فیڈ بیک دیں. فیڈ بیک دینے کے بعد ہم فائنل جو ہے نا کنسٹرکشن کرتے ہیں اپنے جو ہے نا پروجیکٹ کی. ٹھیک ہے. کنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے گیدر کیا اور فیڈ بیک لے لیے ان کی بیس پہ ہم اس ڈیٹا کو پروسیس سے گزار کے پراپر سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور کٹ اوور میں کیا ہوتا ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ماڈیولس کے درمیان میں ہم انٹرفیس کو چیک کرتے ہیں اور جو ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے نا جو ہمارے یوزرز ہیں وہ بھی ان کانٹیکٹ رہیں کہ ہمارے جو سافٹ ویئر میں کیا کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کیا کہتے ہیں. ان کا ریکوائرمنٹ پلاننگ میں کیا ہوتا ہے جی, اٹ انوالوز دا یوز آف دا ویریس ٹیکنیکس. ایک تو ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اٹ آلسو کنسسٹ آف دا انٹائر اسٹرکچرڈ پلان ڈسکرائب دا کریٹیکل ڈیٹا. کہ اسٹرکچر پلان کے تھرو ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کریٹیکل ڈیٹا کیا ہے, وہ میتھڈس کون کون سے ہیں ٹو obtain اٹ اینڈ دین پروسیس اٹ ٹو فارم دا فائنل ریفائنمنٹس. ٹھیک ہے جی. تو ایلیسٹیشن کے بعد ہم جو ہے نا اور یہ اس ایلیسٹیشن کے لیے ہم پراپر ایک جو ہوتے ہیں جو ریڈ جو ہمارے پاس ماڈل ہے یہ اسمال لیول کے جو پروجیکٹس کے لیے یوزفل نہیں ہوتا بلکہ ہائی لیول کے جو آپ کے پاس جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے یوزفل ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی کاسٹ پہ جتنا ہو سکے ہم اس کو کم کر سکیں. اور اگر ہمارے پاس جو ہے نا پروجیکٹ ایسے ہوں
کہ جس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ٹولز ہم یوز کریں اور اس کی کاسٹ جو ہے یا بجٹ جو ہے نا ہمارے بجٹ سے ایکسیڈ کر جائے تو وہاں پہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو یوز کرنے کا. اچھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ریڈ کو کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. تو پہلا کیا ہے کہ ہم وہاں پہ یوز کریں گے اس پروجیکٹ کو جہاں پہ ہمیں آلریڈی ریکوائرمنٹس کا پتہ ہو اور ہمارے پاس جو یوزرز ہیں ان کانٹیکٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم ان پروجیکٹس سے یوز کریں جن کو ہمارے لیے ماڈلرائز کرنا آسان ہو. تیسرا کیا ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹ کے لیے یوز کریں گے جہاں پہ ہم کمپوننٹس کی ریوزیبلٹی موجود ہو کہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ سسٹم کو ہم ری یوز کر سکیں تاکہ ہمارے پاس جو سائیکل کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو سکے. اور چوتھا کیا ہے کہ ایسے پروجیکٹ میں اس کو یوز کریں جہاں پہ آپ کے پاس ڈومین ایکسپرٹس موجود ہوں کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں اور ہر ٹیم میں جو بندے ہوتے ہیں جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ ڈومین ایکسپرٹ ہونے چاہیے. اگر اس طریقے سے ڈومین ایکسپرٹ بندے آپ کے پاس موجود ہیں تو تب آپ اس کو ریپڈ ایپلیکیشن ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے پروجیکٹس جن میں ہمیں جو ہے ڈفرینٹ جو ہے نا مہنگے ٹولز اور ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے سے ہمارا بجٹ ایکسیڈ نہیں کرتا تو ان کے لیے بھی ہم اس ریپڈ ایپلیکیشن ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. نیو لیکچر میں ہم نیو کانسیپٹس کے ساتھ آئیں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے. بٹ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یا یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اس سارے کے سارے لیکچر کی انالیسس کرنی ہے کہ ٹاپک کون کون سے ہیں. اس طریقے سے ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا ایک ڈائیگرام کے تھرو اس کو ڈسکرائب کیا کہ ریپڈ ایپلیکیشن ماڈل ہوتا کیا ہے. اس کے اندر پھر ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں وہ پڑھی, پھر جو ہے نا ایڈوانٹیجز پڑھے, ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے اور پھر اپلیکیشن پڑھی. تو یہ پہلے آپ نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے سارے کے سارے لیکچر کو اور پھر آپ جو ہے اس کو جب پہلے والے ماڈل کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو تب اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو کیچ کرنا آسان ہو جائے گا. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.